बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मों, डॉक्टर असलम अज़ीज़ दुरानी आपसे मुखातिब है। हम साल दोम का पहला सबक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पढ़ रहे हैं। उसके इब्तदाई कुछ अज्जा हम पिछले 2 लेक्चरों में पढ़ चुके हैं। अभी इसका कुछ हिस्सा बाकी है, तो आज हम इसकी तकमील करेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले ये था कि जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ये ऐलान किया कि मैं वो जागीरें जो मेरे ख़ानदान वालों को सलातीन बनी उमैया ने दी थी वो वापस करता हूँ, अपनी भी उनकी भी, तो ख़ानदान में खलबली मच गई थी। उन्होंने सिफारिशें भी कराईं, लेकिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ नहीं माने। उन्होंने कहा जिसका जो हक़ है वो उसी को वापस मिलना चाहिए। तो अपने ग़ुलाम मज़ाहिम से भी उन्होंने मशवरा किया। मज़ाहिम भी उनके इस इरादे में मज़ाहिम हुआ, यानी रुकावट बना। तो उसने फिर उनके बेटे अब्दुल मलिक से भी कहा कि वो तो बड़ा जुल्म करने वाले हैं, वो जागीरें वापस करने वाले हैं। तो मैंने उनको मना करने की कोशिश की, तो अब्दुल मलिक ने कहा तुमने ये क्यों किया, मैं ख़ुद जाके अपने वालिद से बात करता हूँ। तो वो गए वहाँ, वो उस वक़्त आराम कर रहे थे। तो जो दरबान था या जो उस वक़्त चौकीदारी पे मामूर था, उसने कहा कि आप उनको बेवक्त तंग करते हैं, सारा दिन तो वो खिलाफत के काम करते हैं, थके हारे आते हैं, कुछ देर आराम करते हैं, लेकिन आप आराम नहीं करने देते। लेकिन उनके फर्जंद जो थे वो बज़िद रहे कि आप उन जाके मेरा पैगाम दीजिए। जब उनमें ये गुफ्तगू हो रही थी तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उठ कर आए और उन्होंने पूछा। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के जब कानों में ये आवाज़ पड़ी तो अब्दुल मलिक को अंदर बुला लिया और कहा जाने पिदर, यानी बाप की जान हैं, बेटों को कहते हैं आप मेरी जान हैं। बेटे प्यारे होते हैं, औलाद प्यारी होती है, हर एक को प्यारी होती है। जाने पिदर, ये कौन सा मुलाकात का वक्त है, यानी ये तो मेरे आराम करने का थोड़ा सा वक्त था, तो अब इस वक्त कैसे तो मुलाकात करने के लिए है। उन्होंने वाक़या बयान किया, यानी वो सारे हालात बस बयान किए जो उनकी गुफ्तगू हुई थी। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा मैं नमाज ज़ोहर के बाद मिंबर पर चढ़कर ऐलान कर दूँगा, यानी नमाज ज़ोहर पढ़कर मैं मस्जिद में ये ऐलान करूँगा मिंबर पर बैठ कर। मिंबर वो जो कुर्सी होती है ऊपर जिस पे बैठ के मौलवी साहबान या जो वाइज़ होते हैं तकरीर करते हैं हाज़रीन के सामने, वहाँ बैठकर ऐलान कर दूँगा कि मैं सारी जागीरें जो है वो वापस कर रहा हूँ। अब्दुल मलिक ने कहा इसका कौन ज़िम्मेदार है कि आप उस वक्त तक ज़िंदा रहेंगे? ये आप क्या गारंटी दे सकते हैं, ये ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं, कोई ज़िम्मेदारी ले सकता है कि आप ज़ोहर की नमाज तक हयात रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे, आपकी सांसों की आमदरफ्त कायम रहेगी, ज़िंदगी आपकी होगी? गरज उसी वक्त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बाहर आए, शहर में मनादी करा दी कि लोग मस्जिद में जमा। ये बात सुनकर अपने बेटे की उस वक़्त अपने घर से बाहर तशरीफ़ ले आए और मनादी करा दी, ऐलान करा दिया गली गली में, महल्ले महल्ले में, शहर में, पूरे में, कि लोग जो हैं वो मस्जिद में आ गए। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मिंबर पर चढ़कर कहा साहिबो, मैं इन तमाम ज़मीनों को जो लोगों ने हमारे ख़ानदान को दी थी वापस करता हूँ, क्योंकि देने वालों को देने का हक़ न था और हमको लेने का, ये कहकर जागीरात की जो सनदें थीं संदूक से निकलवाईं। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐलान करता हूँ कि ऐ लोगों, जो ज़मीनें लोगों ने हमारे ख़ानदान को दी थी, यानी यूँ समझे उनसे ज़बरदस्ती ली गई थी, उन्होंने खुशी से तो नहीं दी होंगी ना। तो सुल्तान के या बादशाह के या खलीफा वक्त के
زور پر، جبر پر، اس کے کہنے پر، حکم پر انہوں نے ان کے حوالے کر دی تھی. انہوں نے پھر اپنے خاندان میں تقسیم کر دی تھی، بانٹ دی تھی مختلف شہزادوں کو، خاندان کے لوگوں کو. تو میں انہیں واپس کرنے کا اعلان کرتا ہوں. تو کیونکہ دینے والوں کو یہ حق نہ تھا کہ اپنی زمین دیں. بیچ سکتے ہیں، مفت کسی کو نہیں دے سکتے. مفت دینے کا یہ مقصد تھا کہ زبردستی ان سے لی گئی تھی، اور نہ ہی لینے والوں کا یہ حق تھا کہ وہ مفت میں کسی کی زمین پر قبضہ کر لیں اور پھر اپنے خاندان والوں کو دے دیں. یہ کہہ کر جاگیرات کی، یعنی جاگیروں کی جو سندیں تھیں، جو کاغذات تھے، جو اسٹامپ پیپر تھے، یوں سمجھیں، جو تحریریں تھیں، وہ صندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے کتر کر، نہیں، قطر کر، کیا ہے، ان کو پھینکنا شروع کر دیا. کترنا اور چیز ہے، کترنا اور چیز ہے. کینچی سے جب کاٹتے ہیں تو کترنا ہوتا ہے، چوہے جب کسی چیز کو کاٹتے ہیں تو وہ کترنا ہوتا ہے. ان دونوں میں فرق رکھیں. جب پیش لگے گی تو کتر ہو جائے گا، کترنا ہو جائے گا، اور جب زبر لگے گی تو کترنا ہوگا. اس کا معنی ہے کینچی سے کاٹنا، کترنا. تو یہ فرق جو رکھے، ان کو پھینکنا شروع کر دیا. یہ جاگیریں کچھ یمن میں تھیں، کچھ یمامہ میں تھیں. یمن جو ہے بڑا مشہور ملک ہے، آج کل بھی خبروں کی زینت بنا رہتا ہے. اور یمامہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمہ کذاب کو شکست دے کر جان سے مارا گیا. کذاب وہ تھے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ان کذابوں کی جو ہے بیک کنی کی گئی، اور یہ لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، لوگوں کو بہکاتے تھے، اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، نئی تعبیریں پیدا کرتے تھے، لوگ بھٹک جاتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرکوبی کی اور مسلمان کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس فتنے کو ختم کر دیا. اس کو کہتے ہیں فتنہ ارتداد، یعنی مرتد ہو جاتے تھے لوگ، اسلام سے پھر جاتے تھے، تو اس کی سزا جو ہے اسلام میں موت ہے. تو ان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تاکہ یہ فتنہ زیادہ دیر پنپ نہ سکے. چنانچہ اس سے پہلے ان زمینوں کی سب سے پہلے ان زمینوں سے دستبرداری کی. تو یہ کہا کہ سب سے پہلے میں ان زمینوں سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہوں، اپنے دستبردار ہوتا ہوں، ان کو چھوڑتا ہوں، حقداروں کو دیتا ہوں، میں اپنے پاس ان کو نہیں رکھتا. عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت سلیمان بن عبد الملک جو خلیفہ تھا، اس کا بیٹا ابن سلیمان، اس سے بڑی محبت تھی. یوں سمجھے بھتیجا ہے ان کا. وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہیں. وہ بھی اپنی زمینوں کے کاغذات لے کر آئے اور کہا کہ آپ مجھ سے میری زمین کیوں چھینتے ہیں، مجھ سے نہ چھینیں، میرے پاس رہنے دیں. فرمایا کہ پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ انہوں نے پوچھا بتاؤ یہ پہلے کس کے قبضے میں تھی؟ تو بولے کہ حجاج بن یوسف کے قبضے میں تھی. حجاج بن یوسف جو تھا وہ ولید بن عبد الملک کے دور میں گورنر رہا ہے. تو بڑا ظالم بادشاہ تھا، گورنر تھا، حاکم تھا. اس کے ظلم و ستم کی بہت سی داستانیں ہیں، لیکن اس کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے قرآن پر اعراب لگوائے. یہ جو اعراب ہیں، زیر، زبر، پیش، شد، یہ حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے. اور اس نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی تھی عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کرنے کے لیے، شکست دینے کے لیے، کیونکہ وہ سلطنت کے باغی سمجھے جاتے تھے، وہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. تو عبداللہ بن زبیر بڑے نیک آدمی تھے. وہ جب محاصرہ تنگ ہو گیا، ان کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، تو وہ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے گئے. ان کی والدہ جو تھیں وہ اس وقت نابینا تھی، ان کو دکھائی نہیں دیتی. والدہ سے ملے کہ اماں میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں.
ہو سکتا ہے واپس نہ آؤں۔ انہوں نے گلے لگایا، جسم پر ہاتھ پھیرا تو کہا، یہ بولی یہ کیا ہے، یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ کہنے لگے ذرہ بختر ہے، لوہے کی جیکٹ ہوتی تھی، واسکٹ ہوتی تھی، جو اکثر میدان جنگ میں پہن کر جاتے تھے، اس سے تلوار یا تیر کے جو وار ہیں وہ روکے جاتے تھے۔ تو ان کی والدہ نے کہا، بیٹے اللہ کی راہ میں لڑنے جا رہے ہو اور یہ پہن کر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ماں میں بھی اتار دیتا ہوں۔ انہوں نے وہ ذرہ جو تھی وہ اتار دی اور وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی لاش کو حجاج بن یوسف نے جو ہے مکہ معظمہ کے بڑے دروازے پر لٹکا دیا۔ 3 دن تک وہ لاش لٹکی رہی۔ ان کی والدہ ایک دن وہاں سے گزری، تیسرے دن، اور پتہ چلا کہ بیٹے کی لاش ہے، تو ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا اور کہا، عربی میں شعر پڑھا کہ ہر سوار جو گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے صبح کو، شام کو اتر جاتا ہے گھوڑے سے، اپنی سواری سے۔ یہ کیسا سوار ہے کہ 3 دن سے ابھی تک اپنی سواری سے نہیں اترا؟ اور آپ کو معلوم ہے ان کی والدہ کون تھی؟ یہ تھیں حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی صاحبزادی۔ اور یہ وہ ہیں جب حضور پاک حضرت ابو بکر کے ہمراہ مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف گئے تو غار ثور میں چھپے تھے۔ تو یہ اس وقت بچی تھی اور یہ کھانا وغیرہ لے جاتی تھی اور وہاں جا کے انہیں دیتی تھی۔ یہ ان کے فرزند تھے عبداللہ بن زبیر۔ تو وہ کہہ رہا تھا میں کہ یہ حجاج بن یوسف کا ظلم و ستم مشہور ہے، اور اس نے کہا تو یہ حجاج کی اولاد کا حق ہے، تمہارا حق تو نہیں ہے، یہ اگر جو حجاج کے پاس تھی یہ اس کے بیٹوں کو، اس کے اولاد کو ملنی چاہیے، تم کون ہوتے ہو اس پر قبضہ رکھنے والے؟ ابن سلیمان نے کہا کہ اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ نے کہا دراصل یہ عام مسلمانوں کی تھی، عوام کی تھی، ان کی تھی۔ ہاں، عمر بن عبدالعزیز نے کہا تو پھر عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے، ان کو ملنی چاہیے، تمہارے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ ابن سلیمان رونے لگے، کیونکہ دکھ تھا کہ اب یہ ساری جائیداد، یہ زمینیں، یہ جو عیش و عشرت کا سامان ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ مذاہب نے کہا، امیر المومنین آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں؟ ابن مزاحم جو ان حضور کا ایک شہیدہ غلام تھا، وہ کہنے لگا آپ ابن سلیمان کے ساتھ، یہ جو آپ کو بہت پیارا ہے، بہت عزیز ہے، جس پر آپ شفقت کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، یہ برتاؤ کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرتا ہوں۔ کہ میں ابن سلیمان کو اتنا ہی چاہتا ہوں جتنے اپنے فرزند کو، اپنے بیٹے کو چاہتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنے نفس سے یعنی اپنی ذات سے بھی یہی سلوک کرتا ہوں، یعنی میں نے اپنی زمینیں بھی واپس لوٹا دی ہیں، اپنے بیٹوں کو بھی واپس کرا دی، اس لیے بھی میرے لیے بیٹے کی برابر ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی زمینیں، اس کی جاگیریں یہ بھی واپس ہو جائیں گی۔ بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا۔ دفتر اعمال یعنی اعمال جمع ہے عمل کی، دفتر اعمال یعنی ان کے اعمال جو ہیں، جو انہوں نے کام کیے، اس میں سب سے زیادہ جو قوم کو برباد کرنے والا عمل یہ تھا کہ انہوں نے آزادی سلب کر لی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا تھا، یعنی اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا، یعنی کوئی سچ نہیں بول سکتا تھا، حق کی حمایت نہیں کر سکتا تھا، بآواز بلند حکومت کے غلط کاموں پر تنقید نہیں کر سکتا تھا۔ یہ آزادی ختم ہو چکی تھی، چھن چکی تھی۔
عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا تاکہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرنے پائے۔ بنو امیہ کا خلیفہ عبد الملک جب تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی شخص میرے کسی عمل پر، کسی بات پر، فیصلے پر، میرے حکم پر کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا، اس پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ یہ اس کا حکم تھا، اور جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا۔ اگر کوئی شخص میری کسی بات پر، میرے کسی عمل پر، میرے کسی قول پر، میرے کسی فعل پر، میرے کسی حکم پر اعتراض کرے گا، اس کو سزا ملے گی۔ تو لوگ ڈر کے مارے پھر ظاہر ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے، چاہے حکومت کتنی غلطیاں کر رہی ہو، کتنے غلط کام کر رہی ہو۔ اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئیں، تاہم بہت کچھ فرق آ گیا۔ تو عرب جو ہیں وہ آزادی پسند ہے، تو آزادی پسند عربوں کی زبانیں بند نہ ہوئی، یعنی وہ دبے لفظوں میں اعتراض کرتے تھے، کھل کر نہیں کرتے تھے، تو دبے لفظوں پر حکومت کی غلط پالیسیوں پر انگلی اٹھاتے تھے، اعتراض کرتے تھے، اور پھر بھی بہت کچھ فرق آ گیا، یعنی علل اعلان وہ کوئی بات نہیں کرتے۔ عمر بن عبد العزیز نے اس بدعت کو بالکل اٹھا دیا۔ بدعت کہتے ہیں دین میں کوئی غلط بات شامل کرنا، یہ بدعت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یعنی یہ برائی ہے، غلط کام، اس کو مٹا دیا، ختم کر دیا۔ دو نہایت متدین اور راست باز شخص اس کام پر مقرر کیے کہ عدالت کے وقت ان کے پاس موجود رہیں اور ان سے جو غلطی سرزد ہو فوراً ٹوک۔ تو ان سب خلفائے بنو امیہ کے برخلاف عمر بن عبد العزیز نے دو متدین یعنی دیندار اور راست باز یعنی سچی بات کہنے والے شخص مقرر کیے کہ عدالت میں بیٹھیں میرے ساتھ، جب میں کوئی مقدمہ سن رہا ہوں، فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو میرے ساتھ بیٹھیں۔ اگر میں کوئی غلط کام کروں، مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، میں کوئی غلط حکم دے بیٹھوں، تو پھر فوراً مجھے ٹوک دیں کہ یہ ایسا نہیں، ایسے ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اپنا گویا اسی وقت احتساب کرانا۔ تو یہ لوگ جو تھے یہ حضرت عمر کو ٹوک دیا کرتے تھے کہ آپ یہ کام اس طرح نہیں، اس طرح ہے، اس طرح نہ کیجیے، یوں کیجیے۔ ان کے اس طرز عمل سے لوگوں کو عام طور پر جرت ہو گئی کہ اور لوگ نہایت بے باکی سے ان کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ تو جب لوگوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ دو دیندار راست باز سچے لوگ جو ہیں ان کو اپنا مشیر مقرر کیا ہے کہ ان کو روکے ٹوکے، تو ان کو جرت ہو گئی کہ حضرت عمر بن عبد العزیز یا ان کی حکومت کوئی غلط کام کرے، کوئی غلط فیصلہ کرے، کوئی غلط حکم جاری کرے تو اس پر نکتہ چینی کر سکتے تھے۔ قول جمع ہے، اقوال جمع ہے قول کی، اور افعال جمع ہے فعل کی، یعنی فعل کے معنی کام، قول کے معنی بات۔ جو بات غلط ہو یا کوئی کام غلط ہو وہ اس پر نکتہ چینی کرتے تھے، بتاتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ یوں نہیں ہے۔ ہاں جی، محدث ابن جوزی، پہلے ذکر آ چکا ہے ابن جوزی کا، نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک جو خاندان بنو امیہ کا دست و بازو تھا نے ایک گرجا کے متولیوں کے مقابلے میں دائر کیا۔ مسلمہ بن عبد الملک نے یہ خاندان بنو امیہ کا بڑا مضبوط شخص تھا، اور خاندان بنو امیہ کو اس کی طاقت قوت پر بڑا اعتماد تھا، اور اس نے ایک گرجا عبادت گاہ ہوتی ہے عیسائیوں کی، جیسے مسلمانوں کی مسجد ہے، ہندوؤں کا مندر ہوتا ہے، بدھوں کا اسٹوپا ہوتا ہے، تو عیسائیوں کی عبادت گاہ کو گرجا یا چرچ جسے کہتے ہیں، وہاں کے متولی یعنی انتظام کرنے والے، انتظام و انصرام کرنے والوں، ان کے مقابلے میں کوئی دعویٰ کیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کی عدالت میں فریق مقدمہ جو عیسائی تھے
اجلاس میں حسب قاعدہ کھڑے. تو جن پر یہ مقدمہ دائر کیا تھا انہوں نے وہ دستور کے مطابق قاعدے کے مطابق کھڑے تھے وہاں عدالت میں، بیٹھے نہیں تھے، کھڑے ہوئے تھے. لیکن مسلمہ کو چونکہ خاندانی زوم تھا اس لیے بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا. تو مسلمہ کو کیا تھا؟ خاندانی غرور تھا، گھمنڈ تھا، یہ زوم تھا کہ میں بنو امیہ سے ہوں، میرے عزیز جو ہیں وہ اس وقت تخت خلافت پر مطمئن ہیں، وہ فیصلہ کریں گے، ظاہر ہے میری طرفداری کریں گے. اس غرور میں، اس گھمنڈ میں وہ بیٹھ کر بات کر رہا تھا. عمر بن عبدالعزیز نے کہا تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے، اس لیے تم بھی بیٹھ نہیں سکتے، تم بھی اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ یا کسی اور کو مقرر کرو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے. تو عمر بن عبدالعزیز نے یہ چیز نوٹ کی اور مسلمہ بن عبد الملک کو کہا کہ تمہارا جو فریق ثانی ہے، جن پر تم نے مقدمہ کیا ہوا ہے، کیس کیا ہوا ہے، وہ تو کھڑے ہیں عدالت کے احترام میں، لہذا تم بھی کھڑے ہو جاؤ، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کرو. اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر کسی اور کو کہو کہ وہ تمہارے مقدمے کی پیروی کرے، کوئی وکیل اپنا کھڑا کر دو جو تمہارا مقدمہ پیش کرے. مقدمے کا فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا، تو ان ثبوتوں کی روشنی میں، گواہوں کی روشنی میں مسلمہ کے خلاف فیصلہ کیا، یعنی اس نے غلط مقدمہ دائر کیا ہوتا، یعنی زمین متنازع گرجا کے متولیوں کو دلایا. وہ زمین جو ڈسپیوٹڈ تھی، جس پر نزاع تھا، جب دو فریق کسی چیز پہ دعویٰ کرتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ چیز میری ہے، دوسرا کہتے ہیں تو وہ متنازع ہو جاتی. پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے یا ثالث فیصلہ کرتا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سارے ثبوت دیکھنے کے بعد، سارے گواہوں کی باتیں سننے کے بعد یہ محسوس کیا کہ اصل میں یہ زمین انہیں عیسائیوں کی ہے، انہیں متولیوں کی ہے، یہ جو گرجا کا انتظام و انصرام کرتے ہیں یہ ان کی ہے. تو انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ کیا. یہ نہیں کیا کہ یہ چونکہ میرا رشتہ دار ہے، میرے قبیلے کا ایک زبردست انسان ہے، اس کے حق میں نہیں، ایسا نہیں کیا. عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان جاتے تھے. مسلمانوں کے علاوہ بھی وہ عیسائیوں اور یہودیوں کی دلداری کے لیے، دل دہی کے لیے، ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھنے کے لیے، کیونکہ وہ بھی تو عوام تھے نا، اسی شہر میں، اسی علاقے میں، اسی ملک میں رہتے تھے، تو ان کے مہمان ہوتے تھے. لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے. اگر وہ کچھ کھلاتے پلاتے تھے عیسائی اور یہودی تو پھر اس کا معاوضہ وہ دے دیتے تھے کہ یہ رکھو، تاکہ ان پر بوجھ نہ پڑے. یہ نہ سوچے کہ خلیفہ ہمارا مہمان بنا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بنانے ہیں. تو جو کچھ وہ وہاں سے کھاتے اس کا معاوضہ دیتے. وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی. اپنی زندگی میں انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا پسند کیا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اس جگہ دفن کیا جائے. تو وہ زمین کس کی ملکیت تھی؟ ایک عیسائی کی ملکیت تھی، کرسچن کی ملکیت تھی. اس کو بلا کر خریدنا چاہا، اس کو بلایا اور کہا کہ میں یہ زمین کا ٹکڑا خریدنا چاہتا ہوں، اس کی قیمت بتاؤ، اس کے پیسے بتاؤ، اس کا معاوضہ میں تمہیں دیتا ہوں، اور میں یہ خریدنا چاہ رہا ہوں اپنے مقبرے کے لیے، اپنی قبر کے لیے، میں یہاں دفن ہونا پسند کروں گا. عیسائی ان کے کردار سے، ان کے رواداری سے متاثر تھے. وہ کہنے لگا حضور قیمت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کے پیسے نہیں چاہیے، مجھے اس کا معاوضہ نہیں چاہیے. ہمارے لیے تو یہ برکت کا باعث ہوگا کہ آپ ہماری زمین پسند کریں اور اپنی وفات کے بعد وہاں دفن ہوں. لیکن انہوں نے نہ مانا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں مانے. چاہتے تو ویسے بھی قبضہ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ ان کا مزاج، یہ ان کا طرز عمل نہیں تھا. وہ تو جاگیریں واپس کر رہے تھے ان لوگوں کی، تو کیسے اس پر قبضہ کر لیتے، کیسے وہ لے لیتے؟ بلا معاوضہ نہیں لینا چاہتے تھے. اور 30 دینار دے کر وہ زمین خریدی. اس کی قیمت مقرر ہوئی 30 دینار.
دینار یہ اس وقت کا سکہ تھا، رائج الوقت تھا اس وقت، اب بھی ہے بعض عرب ممالک میں. تو وہ ادا کر کے وہ زمین خریدی، قبضہ نہیں کیا. اپنے مقبرے کے لیے وہ زمین انہوں نے 30 دینار کے بدلے خریدی. عمر بن عبدالعزیز کی حکومت و سلطنت کا اصول مساوات اور جمہوریت. مساوات یعنی برابری، سب برابر، اور جمہوریت یعنی عوام کے ووٹ، عوامی حکومت، عوام کے خیال رکھنا، عوام کے لیے حکومت کرنا، یہ جمہوریت ہے. عوام کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا. عمر بن عبدالعزیز کی حکومت اور سلطنت کا اصول یہی تھا کہ وہ لوگوں میں برابری رکھتے تھے، ان سے برابری کا سلوک کرتے تھے، مساوات رکھتے تھے، اور جمہوریت ان کی بہتری، عوام کی بہتری کے لیے ہر ممکن قدم اٹھاتے تھے. یعنی یہ کہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے ہیں. مطلب یہ کہ سب کے حقوق برابر ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں. اور بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں ہے. بادشاہ یعنی حاکم جو ہے، حاکم اعلیٰ جو ہے، حکمران جو ہے، اس کو بھی لوگوں پر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے، برتری حاصل نہیں ہے، فوقیت نہیں ہے. وہ بھی عوام کے برابر. صرف ملکی امور میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز اس بات کا لحاظ رکھتے. یہ صرف ملکی امور، امر کی جمع کام، ملک کے جو کام تھے اس میں نہیں بلکہ ذاتی زندگی میں بھی اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ سب برابر ہیں، میں ان سے برتر نہیں، ان کے برابر، اور میں نے ہی لوگوں کے کام کرنے. ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر خانہ تھا اس میں 1 درہم روز بھیج دیا کرتے تھے، اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھا لیں. لنگر خانہ یعنی حکومت کی طرف سے غریبوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا، لنگر چلانا، جہاں وہ لوگ جو بے روزگار تھے یا غریب تھے یا جن میں استطاعت نہیں تھی، قوت خرید نہیں تھی اتنی کہ وہ روز کھانا کھا سکے، تو وہ اس لنگر سے آ کر کھاتے تھے عام مسلمان. تو حضرت عمر بھی ان کے ساتھ کھاتے تھے، لیکن اس کھانے کی قیمت دیتے تھے. 1 درہم اس زمانے کا ایک سکہ، اب بھی ہے عربی ممالک میں درہم چلتا ہے، درہم و دینار، وہاں دیتے تھے. اور وہاں جا کر یہ نہیں ہے کہ کھانا منگوا لیا گھر میں، وہاں نہیں، انہیں مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر زمین پر وہ کھاتے تھے عام مسلمانوں کی طرح. اب وہ لنگر میں دال پکی ہو، ساگ پکا ہو، خوش روٹی ہو، جیسا بھی بنتا تھا وہ ویسے کھا لیں. ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے، رات کا وقت تھا، مسجد میں تشریف لے گئے. ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا. اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی. تو اس وقت بجلی تو نہیں تھی، یہ روشنیاں نہیں ہوتی تھیں، دیے جلتے تھے، چراغ جلتے تھے، مشعلیں جلتی تھیں، اتنی روشنی نہیں ہوتی تھی. روشنی مدھم ہوگی تو بندہ کوئی صحن میں لیٹا ہوا تھا، کپڑا شپڑا اٹھ کے جب اس کے قریب سے گزرے تو اتفاق سے ان کے پاؤں کی ٹھوکر شخص کو لگی. اس نے قدرے غصے میں آ کر کہا، جھلا کر کہا، کیا تو پاگل ہے؟ یعنی تجھے پتہ نہیں چلتا میں سو رہا ہوں؟ تو پاگل ہے مجھے ٹھوکر مار کے جا رہا. عمر بن عبدالعزیز نے کہا نہیں. اس نے پوچھا، کہا کہ تو پاگل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا نہیں. پولیس کے آدمی موجود، بادشاہ یا خلیفہ وقت کے ساتھ اس کے پولیس والے وہ ساتھ تھے، پولیس کا دستہ جو تھا. انہوں نے شخص کو گستاخی کی سزا دینی چاہیے، اس نے یہ گستاخی کی ہے. خلیفۃ المسلمین کو جو اتنے قرۂ ارض کے اوپر حکومت کرتے ہیں اس کو پاگل کہا. اس نے پکڑ کر سزا دینا چاہیے اس کی گستاخی کی. عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں؟ اس نے کیا گناہ کیا؟ پولیس والوں کو روک دیا، کہا اسے کیوں سزا دیتے ہو، اسے کیوں پکڑتے ہو، کیوں مارتے ہو؟
اس نے تو صرف استفسار کیا تھا، پوچھا تھا مجھ سے، دریافت کیا تھا کہ کیا تو پاگل ہے، مجھ سے پوچھا تھا، میں نے کہہ دیا نہیں، بات ختم ہو۔ اب اس بات کی اسے کیوں سزا دے؟ اس نے کیا گستاخی کی؟ اس نے تو ایک سوال پوچھا تھا، استفسار کیا تھا، دریافت کیا تھا مجھ سے، کیونکہ میرے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی تھی، تو میں نے کہہ دیا نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، بس بات ختم۔ اس کو بڑھانے کا یا اس کو سزا دینے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی مقصد نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جب مرنے لگے تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا وصیت کر جائے۔ جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو ان کے عزیز مسلمہ بن عبد الملک نے کہا وصیت کیجیے، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بانٹ دیجیے اپنے اولاد میں یا جن کو آپ دینا چاہتے ہیں۔ کہا میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت؟ فرمایا میرے پاس ہے ہی کیا، میرے پاس کوئی جائیداد نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی محل نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی جاگیر نہیں، کوئی روپیہ پیسہ نہیں، تو میں کیا وصیت کروں؟ مسلمان نے کہا میں ابھی 1,00,000 دینار بھیج دیتا ہوں، 1,00,000 دینار میں ابھی بھیج دیتا ہوں، جس کو چاہیں اس میں سے وصیت کیجیے، جتنا جس کو چاہیں دینا چاہیں آپ وصیت کر دیجئے، وہ ان کو دے دیا جائے گا آپ کے انتقال کے بعد۔ فرمایا کہ اس سے تو بہتر ہے، یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ہے ان کو واپس دے دو، مجھے دینے کی بجائے۔ یہ 1,00,000 دینار بہت بڑی رقم ہے، یہ مجھے دینے کی بجائے یہ ان کو دو جن سے تم نے وصول کی ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ تم نے ان سے ناجائز طور پر وصول کی، تو یہ ان کو واپس کر دو، مجھے مت دو۔ آج کے دور کا کوئی حاکم ہوتا تو کہتا لاؤ مجھے دے دو، نہیں، عمر بن عبدالعزیز نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، یہ جن کی ہے، جن سے تم نے وصول کی ہے، جن سے تم نے بٹوری ہے، ان کو دے دو۔ مسلمان یہ سن کر بے اختیار رو پڑے۔ ان کی دیانتداری، ان کی سادگی، ایمانداری اور کو دیکھ کر، ان کی بات سن کر مسلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سلسلے میں یہ امر بیان کرنے کے قابل ہے، اسی سلسلے میں یعنی خلفاء مرتے رہے اور اپنی اولاد کے لیے جائیداد، زمین، روپیہ، پیسہ چھوڑتے گئے۔ یہ بات بیان کرنے کے قابل ہے کہ خلفاء بنی امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا، یعنی بنو امیہ کے جو خلفاء تھے بہت امیر تھے، کہ جب حشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کے ترکے میں سے صرف اولاد ذکور کو جس قدر نقدی رقم وراثت میں ملی اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی۔ حشام بن عبد الملک یہ بھی خلیفہ گزرے ہیں، جب وہ فوت ہوا تو اس کا جو ترکہ تھا، جو اس کی وراثت تھی، صرف اولاد ذکور یعنی بیٹوں کو، اولاد نرینہ کو، جو بیٹیوں کو تو ملی ہوگی، بیویوں کو بھی ملی ہوگی، صرف بیٹوں کو جو پیسہ ملا وہ کیا ہے، اس کی تعداد کتنی ہے؟ 1,10,00,000 دینار۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے، 17 دینار چھوڑے، یہ ان کا کل اثاثہ تھا، جس میں سے تجہیز و تکفین کے مصارف ادا کرنے کے بعد 10 دینار بچے۔ 7 دینار کہاں ہوئے؟ ان کے کفن دفن پر خرچ ہوئے، مصارف یعنی خرچہ، اخراجات جو تھے وہ ادا کرنے کے بعد 10 دینار بچے، جو ورثہ پر تقسیم، جو ان کے وارث تھے، اولاد تھے، بیٹے، بیٹیاں، بیوی، ان کو دیے گئے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا منمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے عہد کے یہ واقعات، ان کے حالات زندگی، ان کی شخصیت، ان کا رہن سہن، یہ پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے
کہ ان کی خلافت اور سلطنت اس اصول کا نمونہ تھا جو اسلام نے قائم کیا۔ اسلام نے سادگی کا درس دیا، غرور کا، تکبر کا، پیسہ مال جمع کرنے کا درس نہیں دیا۔ خلفائے راشدین کی بھی زندگی ایسی ہی تھی، اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی بھی زندگی ایسی تھی، اور وہ اسلام کے صحیح اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے، صرف عوام کی بہتری کے لیے، بہبود کے لیے، اور سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک سے پیش آتے تھے، جس کا نتیجہ نکلتا تھا کہ وہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں بھی سادگی اختیار کرنی چاہیے، لالچ اور طمع سے درگزر کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اسلام کے صحیح اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ سے میں یعنی ڈاکٹر اسلم عزیز درانی اجازت چاہتا ہوں، اور یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو کسی قسم کی اس لیکچر میں دقت پیش آ رہی ہو، یا کوئی آپ بات دریافت کرنا چاہتے ہوں، تو فون پر میرے ساتھ رابطہ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ حافظ، خدا حافظ۔